अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में बुध की रात और मई की 14 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और मई की 15 तारीख है। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारे खत्ते के हवाले से खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। जहां भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर एक जंगी जुनून सवार है, तो दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात में कुछ कशीदगी बढ़ रही है। मैं इसका जिक्र आज करूंगा और उस पर थोड़ी बात करूंगा कि किस बात पर कशीदगी बढ़ रही है। साथ ही सदर ट्रंप मशरक वस्ता का एक इंतहाई कामयाब दौरा कर रहे हैं इस वक्त, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और साथ फिर आखिर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताज मुआहदे के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक के सरबराह हैं, उनका एक बहुत अहम बयान सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि इसने बाकायदा तौर पर सिंतास की मअतली के हवाले से भारत को एक खुसूसी मरासला भेजा है और बाकायदा जवाब दिया है, जिसे हम सरकारी जवाब कह सकते हैं। आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी मैं आपके कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूं। चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी तो मौजूद है, ताल्लुकात में कशीदगी बहुत ज़्यादा है, बल्कि मेरा ख्याल है कि एक बार तो अब फिर ये ताल्लुकात बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर ये खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक बार तो फिर पाकिस्तान पर फौजी चढ़ाई की कोशिश करे। और यकीनन पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बयान भी इस सिलसिले में एक आया है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट वार्निंग दी है। लेकिन साथ चीन और भारत के दरमियान मामलात कशीदा हो रहे हैं। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आ, गुज़श्ता इतवार के दिन चीन की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया। चीन ने किया ये कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत की नॉर्थ ईस्ट, या भारत का क्लेम है कि ये हमारी नॉर्थ ईस्ट रियासत है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। इसकी मैं थोड़ी तारीख भी बयान करूंगा, लेकिन वहां पर चीन ने क्या किया है गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन जंगनान कहता है या जांगनान के नाम से उसको पुकारता है, यानी उसको भारत में अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है और चीन में उसको जंगनान कहा जाता है। तो जंगनान के मुख्तलिफ इलाकों के नामों का ऐलान चीन ने चीनी जुबान में किया। यानी चीन कहता है कि हमने इस खत्ते के जो हमारा इलाका है, यानी जंगनान या अरुणाचल प्रदेश, चीन का हिस्सा है, लिहाजा इसके मुख्तलिफ इलाकों के नामों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने एक नए बैच नामों का ऐलान किया। यानी मुख्तलिफ इलाकों को उन्होंने चीनी नाम दिए हैं। और इसमें जिन इलाकों को उन्होंने नए नाम दिए हैं, चीनी नाम दिए हैं या चीनी जुबान के से मिलते जुलते नाम हैं, वो दरियाओं के भी हैं, पहाड़ों के भी हैं, वादियों के भी हैं, छोटे टाउन्स के भी हैं, और मुख्तलिफ शायद एक आध शहरों के भी बीच में नाम है। अब तक गुज़श्ता चंद माह के दौरान चीन, बल्कि मेरा ख्याल है गुज़श्ता 2 सालों के दौरान, शायद ये सिलसिला 2-3 साल पहले शुरू किया था चीन ने, कि अब तक चीन जंगनान या अरुणाचल प्रदेश के कम से कम 80 जगहों के नाम चीनी कर चुका है, यानी उनके उनको चीनी नाम दे चुका है, जिसको चीन कहता है कि ये हम इनको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, यानी हम इनको इस तरीके से तरतीब दे रहे हैं कि तरतीब के लिहाज से मायारी हों। ये चीन का कहना है। इस पर भारत की जो वजारत खारजा है, उसका बड़ा रद्दअमल आया। काफ़ी उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया और चीन के इस इकदाम को फजूल और मुज़हका खेज कोशिश करार दिया। लेकिन उसके बाद चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जनाब, ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हम अपने शहरों के नामों को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, और जंगनान हमारा इलाका है, यानी अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, और भारत इस पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। लेकिन ये हमारी सॉवरेन राइट है और ये हमारी सॉवरेन स्टेट है। हम इसके ऊपर जहां भी नाम चेंज करना चाहें, ये हमारा हक है। और इस पर उनके दरमियान कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है। भारत में इसको मुख्तलिफ नज़र से देखा जा रहा है। बहुत सारे भारत में जो लोग हैं, उनका जो ख्याल है उस पर मैं अभी थोड़ा थोड़ा जो एनालिसिस है वो भी देता हूँ, लेकिन मैं इस इलाके की थोड़ी
تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زنگنان یا اروناچل پردیش ہے کیا، کہاں پر ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ علاقہ جو ہے، یہ جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارت کی شمال مشرق میں واقع ہے، یعنی یہ ایک متنازع علاقہ ہے جو بھارت کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت یہ بھارت کے زیر انتظام ہے۔ اس کی سرحدیں بھوٹان، چین یعنی تبت اور میانمار سے ملتی ہیں۔ یہ علاقہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح چین اس کا نام بدل رہا ہے، تو یہ علاقہ پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں پر مشتمل ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں سے کافی سارے دریا بھی گزرتے ہیں، لیکن تین بڑے دریا ہیں۔ ایک برہم پترا جو کہ بھارت میں اندر آتا ہے، اور ساتھ پھر سبانسری اور لوہت کے نام سے یہ تین اہم دریا گزرتے ہیں اس علاقے سے۔ تاریخ جو ہے اس کی کچھ یوں ہے کہ چین جو ہے اس کو ہمیشہ سے اپنا یعنی زنگنان کو ہمیشہ سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے، کیونکہ چین کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ ثقافتی لحاظ سے ہمیشہ سے یہ چین ہی کا حصہ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر تبت کے جو ایتھنک لوگ ہیں، مائنورٹی جو ہے وہ تبت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، اور یہاں پر صدیوں سے یہ لوگ رہ رہے ہیں، تو لہذا یہ ہمارا علاقہ ہے۔ برطانوی راج کے دوران 1914 میں یہاں پر ایک برطانیہ نے جس طرح ہر طرف میرا خیال ہے کہ جتنا شر برطانیہ نے دنیا میں پھیلایا شاید کسی ملک میں پھیلایا ہو، اس وقت انہوں نے ایک لکیر کھینچی، اس کا نام تھا میک موہن لائن، اور میک موہن لائن کے ذریعے انہوں نے اس حصے کو بھارت یعنی انڈیا کا حصہ بنایا۔ اور 1914 میں، اس وقت تو بھارت نہیں تھا، اس وقت تو انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا جو کہ برطانیہ کے یعنی برٹش راج کے تحت تھا۔ اور پھر 1950 کی دہائی میں بھارت نے جو ہے اس کے اوپر اپنا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لے لیا، اور اس کو انہوں نے شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کا نام دیا۔ اور چین اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی 1962 میں، 1962 میں، تو اس وقت بھارت نے چین نے اس کے کافی حصے پر یعنی زنگنان یا جو اروناچل پردیش کا کافی حصہ ہے اس پر چین نے قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن بعد میں وہاں سے وہ ودرا کر گیا تھا۔ 1972 میں بھارت نے اس علاقے کو اروناچل پردیش کا نام دیا، یعنی اس سے پہلے 1950 سے 1972 تک یہ علاقہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی قرار دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد 1972 میں اس کو اروناچل پردیش کا نام دیا گیا۔ اور پھر 1987 میں، 1987 میں اس کو بھارت کی ایک مکمل ریاست کا درجہ دیا گیا، لیکن بھارت کی جانب سے ان تمام اقدامات کو چین نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ اور اب اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت آ رہی ہے کہ جب بھارتی حکومت، پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت پر بھارت کے اندر اور بھارت سے باہر بیٹھے افراد تمام یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نئی فوجی جارحیت کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس دوران چین کی جانب سے ایک ایسا علاقہ جسے بھارت اپنا ایک اسٹیٹ قرار دیتا ہے، اور چین اس کو اپنی زمین قرار دیتا ہے، اس زمین کے ناموں کو تبدیل کرنا جو ہے، اس کا اعلان کیا یہ کوئی اتفاقیہ امر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتفاقیہ ہے، بلکہ شاید چائنا بھی سمجھتا ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ بھارت پر کچھ پریشر ڈالا جائے۔ اور کیا یہ پریشر بھارت پر کتنا بھاری پڑے گا؟ میرا خیال ہے اچھا خاصا بھاری پڑے گا اگر یہ ہاسٹیلیٹیز میں بدلتا ہے۔ فی الحال تو ہاسٹیلیٹیز نہیں ہے، میرا خیال ہے ڈپلومیٹک ٹینشنز ہیں بھارت اور چین کے درمیان، یہ کئی مرتبہ ہوئی ہیں، ایک مرتبہ شاید یہ انہی ٹینشنز کا ایک سلسلہ ہو، لیکن ہے تو ضرور۔ لیکن کیا بھارت جس ماحول میں اس وقت ہے، جہاں پر کہ وہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو کیا چین کے ساتھ اگر اس کے معاملات مزید بگڑتے ہیں تو اس کو دو محاذوں پر جنگ کی تیاری کرنی ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کو اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ اس خطے میں مزید بھیجنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پریشر جو بھارت پاکستان کی سرحدوں پر لا سکتا ہے اپنی فوجی قوت کے ذریعے، شاید اس کو وہ کم کرنا پڑے، یا اس کو سٹرگل کرے گا، وہ اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ دو جنگیں ایک ساتھ لڑنا بھارت کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہ میرا نہیں خیال کہ چین بھارت پر حملہ کرے گا، لیکن یقیناً خوف تو رہے گا، اور خوف ہی سب سے زیادہ غلطیاں بھی کراتا ہے کسی بھی ملک سے، کسی بھی قیادت سے۔ اور بھارت اس وقت چونکہ جو بھارتی قیادت ہے، بھارت ملک نہیں، بھارتی قیادت، چونکہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگی ذہنیت کے ساتھ وہ
ملک کو چلا رہی ہے، تو اس لیے ان سے آپ کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو چین یہاں پر اس سے پہلے بھی 1962 کی جو جنگ ہوئی تھی چین اور بھارت کے درمیان، وہ بھارت کے اس کے علاقے پر جو اس پر جو وہ ہے، کیا نام ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، وہاں پر چین قبضہ کر چکا ہے، وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اب چین چاہتا کیا ہے یہاں پر، یعنی بسائڈ ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ چین اس تقسیم کو نہیں مانتا، جو کہ میک موہن لائن کی صورت میں لائی گئی تھی۔ چین کہتا ہے کہ ہمارا حصہ تاریخی لحاظ سے تھا، ہمارے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور یہ ہمارا ہمیشہ سے ایڈمنسٹریٹو ایریا تھا، یہ برٹش نے آ کے اس میں سارا مسئلہ بنایا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ جو برہم پترا جو دریا ہے جو بھارت میں آتا ہے پھر بعد میں، لیکن اوریجنیٹ یہ تبت میں ہوتا ہے، چین میں ہوتا ہے۔ اور جو برہم پترا کا جو دریا کی ٹوٹل لمبائی ہے اس کا 3/3 یعنی 3 حصے اس کے جو ہیں وہ چائنا کے اندر ہیں، اور صرف ایک حصہ جو ہے وہ بھارت میں بہتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان 3 حصوں میں صرف 20% پانی چین جمع کر پاتا ہے، گرچہ وہ وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ڈیمنگ کر رہا ہے، اور 60% پانی جو ہے وہ بھارت میں آ کر جمع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بھارت میں بہت سارے جو ماہرین ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ شاید چین یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر وہ اس علاقے پر قبضہ کر لے، یعنی اگر وہ اروناچل پردیش کو اپنا اسی طرح سے تاریخی نام دے کر، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا تاریخی طور پر زنگنان کے نام سے علاقہ ہے، تو اگر وہ اس کو زنگنان ہی بنا دیتے ہیں تو چین ایفیکٹولی بھارت کا مکمل پانی کا کنٹرول حاصل کر لے گا۔ بھارت کو چین کی جانب سے برہم پترا پر ڈیمنگ پر بڑا اعتراض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ پاکستان کو بھارت کے اوپر اعتراض ہے، لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت بھارت نے خود اس کے اوپر دستخط کیے تھے، جس کے تحت وہ رن آف دا ریور ڈیمنگ تو کر سکتا ہے، یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے تو بالکل ڈیم بنا سکتا ہے، لیکن پانی ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی پاکستان کے استعمال کے لیے ہاں۔ اسی طرح بھارت اور چین جو ہیں وہ بھی یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو یہ سرحدی تنازع بھی حل کرنا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کھچڑی پک رہی ہے، پتہ نہیں کس طرف جائے گی، لیکن چین کے پاس ایک لیور آ گیا کہ اگر وہ بھارت پر پریشر بڑھانا چاہے تو میرا خیال ہے کہ چین نے اپنا پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو ہے اپنا ایک باقاعدہ جواب بھارت کو بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جس بات کو بھارت نے جواز بنا کر انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبینس میں ڈالا ہے یا اس کو معطل کیا ہے، اس کا تو کہیں اس ایگریمنٹ میں ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ کون سی شک کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس ایگریمنٹ کو معطل کر رہے ہیں؟ آپ لیگلی یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پاکستان نے اس کو کہا کہ آپ کا کام بالکل انلیگل ہے، اور ساتھ ہی جو ورلڈ بینک کے سربراہ ہیں، اجے بنگا کا نام ہے ان کا، بھارتی نژاد ہیں، سکھ ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا اہم بیان دیا ہے۔ وہ گزشتہ دنوں انڈیا ہی میں تھے، انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقاتیں کی، اور بھارت کی کافی ٹاپ لیڈر سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ وہاں پر انہوں نے ایک انٹرویو دیا CNBC TV 18 کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں ورلڈ بینک کا کردار جو ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹر کا ہے، یعنی ہم اس کے اندر بہت زیادہ کردار نہیں ادا کرتے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ٹریٹی کے تحت ایک بھی رکن، یعنی نہ بھارت اور یا ایک بھی فریق، رکن نہیں فریق، یہ نہ بھارت اور نہ پاکستان یک طرفہ طور پر نہ اس ٹریٹی کو یا معاہدے کو بدل سکتا ہے نہ معطل کر سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اس معاہدے کی روح سے میوچولی ایگریڈ بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا، ورنہ وہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہتے ہیں کہ دیر از نو پروویژن ان دا ٹریٹی ٹو الاؤ فار سسپینشن آف دا وے اٹ واز ڈرون اپ، یعنی اس کو آپ سسپینڈ اس طریقے سے ایک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں کو مل بیٹھ کر اگر اس پہ فیصلہ کریں کہ ہاں جی اس کو معطل کرتے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے جو کہ ورلڈ بینک کے سربراہ بنگا نے جو کہا ہے، انہی کی جو لائن ہے تقریباً اسی کے مطابق جواب دیا ہے۔ اور یہ جواب جو ہے وہ آج پاکستان کے واٹر ریسورسز کے جو سیکٹری ہیں، فیڈرل سیکٹری سید علی مرتضیٰ، انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب کو جو ہے ایک خط کے ذریعے جواب بھیجا ہے۔ یقیناً امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس سلسلے میں کوئی بات چیت کا راستہ کھلے۔ اگر بات چیت کا راستہ نہیں کھلے گا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا
کہ کشمیر پر جنگ ہو نہ ہو، پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی پر جنگ یقینی ہے، کیونکہ اگر 24 کروڑ عوام کا پانی روکا جائے گا اور اگر پاکستان میں ایک انسانی المیہ بنتا ہے تو یقیناً پاکستان ریئیکٹ کرے گا، اور پاکستان اس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا کہ شاید بھارت اس کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ اس خطے میں جو عدم استحکام ہے بہت زیادہ بڑھے گا، وہ کسی کے حق پہ بہتر نہیں ہے۔ لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ دونوں ملک مل بیٹھ کر آپس کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ بھارت کے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ بھارت ہی وہ ملک ہے جس نے کہ اس ٹریٹی کو معطل کیا ہے۔ بھارت ہی وہ ملک ہے جس نے کہ پہلگام کے دہشت گردی کے واقعے کو ایک جواز بنا کر پاکستان پر فوجی چڑھائی بھی کی اور منہ کی کھائی، اور ساتھ پھر انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی معطل کیا۔ لہذا چونکہ بھارت نے یہ سب کچھ انیشیٹ کیا ہے اور پاکستان کے خلاف اب تک کوئی ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکا، یعنی پہلگام کے حملے میں جو ملوث دہشت گرد ہیں تین، وہ اب تک پکڑے نہیں گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھارت میں 400 ٹی وی چینلز ہیں، ان میں سے ایک بھی صحافی ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کر مقبوضہ کشمیر میں کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ تو بنائے، کوشش تو کرے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کچھ تو سامنے آئے گا۔ لیکن ایسی کوشش بھی نہیں ہو رہی، گویا سب کے سب، میں سب کو نہیں کہہ رہا، یعنی بھارتی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ بس اس کو جواز بنا کر ایک جنگ کرو اور اگلا الیکشن جیتو، بنیادی طور پر۔ بس آپ جب بھی بھارت کی جانب سے نریندر مودی کی جانب سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے یا جنگ کی جانب اشارے دیے جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ الیکشن، ان کی نظر میں الیکشن ہے، بھارتی مفادات نہیں ہے، کیونکہ بھارتی مفادات جو ہے وہ امن میں ہے، جنگ میں نہیں ہے۔ اور ساتھ پھر پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی آج پسرور گئے تھے، وہ وہاں پر انہوں نے ایک کافی بیان دیا ہے کہ مودی صاحب کو انہیں براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ نے جو ہے پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو ایک غیر یقینی جواب دیں گے، بہت سخت جواب دیں گے، لہذا آپ اس سے دور رہیں، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کو، یعنی آپ کی امیجنیشن سے زیادہ سخت آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آخر میں تھوڑا ذکر صدر ٹرمپ کا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، میرا خیال یہ ہے کہ اپنے پہلے دور صدارت سے دوسرے دور صدارت کا جو ان کا پہلا یہ بڑا دورہ ہے مشرق وسطیٰ کا، یہ میرا خیال ہے سب سے کامیاب دورہ ہے، کیونکہ عرب حکمران جو ہیں وہ صدر ٹرمپ پر ڈالروں کی بارش کر رہے ہیں اس وقت۔ جب سے صدر ٹرمپ نے سعودی عرب میں قدم رکھا، وہاں پر $600 ارب کا اعلان ہوا کہ سعودی عرب آئندہ 4 سالوں کے دوران 600 ارب ڈالر امریکہ میں انویسٹ کرے گا، اور کچھ انویسٹمنٹ سعودی عرب میں بھی آئے گی۔ اور سعودی عرب جو ہے اس جو پیسے سعودی عرب لگائے گا اس میں $142 ارب کا سعودی عرب اسلحہ خریدے گا امریکہ سے، انتہائی جدید اسلحہ، جو یقیناً میرا خیال ہے کہ اس علاقے میں طاقت کے توازن پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا۔ اور میں اسرائیلی میڈیا دیکھ رہا تھا، وہاں پر کافی زیادہ ڈسکمفرٹ بھی پائی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ اور ساتھ ہی پھر سعودی عرب کے دورے کے دوران انہوں نے ایک اور جو بہت بڑا اعلان انہوں نے کیا، وہ انہوں نے سیریا یا شام کے خلاف امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، گلف کوآپریشن کونسل کے لیڈران سے بھی ملاقاتیں کی، وہاں پر بھی بات چیت کی، لمبی تقریریں کی، ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی کو جو ہے سامنے لایا، اور ساتھ یہ کہ ابراہم ایکارڈ کو انہوں نے کافی پش کیا اور کہا کہ امید ہے کہ سعودی عرب بھی اس میں بعد میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن احمد الشرع جو کہ اس وقت شام کے صدر ہیں اور ایک زمانے میں امریکہ کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں تھے، کیونکہ یہ ایک زمانے میں القاعدہ کے ممبر بھی تھے، اور وہ جو ہیں ان کی ملاقات صدر ٹرمپ سے ہوئی۔ صدر ٹرمپ اس سے کافی خوش بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ سیریا کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ ترقی کا جو منزلیں وہ پیچھے رہ گیا ہے، وہ ان کو اوپر کیچ اپ کرے اور اپنے ملک کو ترقی دے، اور ساتھ یہ کہ اپنے ملک میں موجود دہشت گردوں کے خلاف بھی کارروائی کرے۔ کون کون سے دہشت گرد ہیں یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، لیکن اس میں سے شاید کچھ فلسطینی گروپ بھی شامل ہیں۔ ساتھ پھر جب وہ قطر پہنچے تو قطر میں تو سعودی عرب سے بھی زیادہ ان کا جو استقبال ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ کافی انپریسیڈنٹڈ استقبال ہوا ہے، اور پھر جس لیول کی انویسٹمنٹ قطر نے اعلان کی ہے تو وہ تو شاید ابھی تک کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ قطر جو ہے ٹوٹل امریکہ میں 1.2 خرب ڈالر، یعنی $1,200 ارب کی انویسٹمنٹس کرے گا، یعنی وہ اسلحے کی صورت میں ہوگی، ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہوگی، کچھ کا اعلان ہوا ہے، کچھ کا اعلان ہونا باقی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ سعودی عرب میں بھی کچھ کا اعلان ہوا ہے، کچھ کا اعلان ہونا باقی ہے، اسی طرح قطر نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جو ایک جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ
وہ کوئی 200 سے زیادہ قطر جو ہے وہ قطر ایئر ویز بوئنگ سے جہاز خریدے گا، بالکل اس طرح جس طرح کہ سعودی عرب بھی کافی سارے بوئنگ کے جہاز خریدے گا۔ تو کوئی دونوں ممالک جو ہیں یہ مل ملا کر کوئی 1,800 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ یا کاروبار امریکہ کو ہاتھ لگا ابھی تک۔ ابھی وہ یاد رکھیے کہ متحدہ عرب امارات نہیں گئے، اور ساتھ دوسرے جو اس علاقے کے لیڈران ہیں ان سے اب کی ملاقاتیں نہیں ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جب ہوں گی تو اس کا مزید ابھی اثر ہوگا امریکہ کی اکانومی پر۔ تو امریکہ کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ اچھی خبر ہے، کیونکہ اس سے بڑی نئی جابس پیدا ہوں گی اور کافی کچھ ہوگا۔ اور ساتھ پر یہ کہ مشرق وسطیٰ میں جو وہ ہے کیا ملٹرائزیشن یا ویپنائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی، کیونکہ سعودی عرب میں اگر 142 ارب ڈالر کا اسلحہ آتا ہے تو یہ تو اتنا زیادہ ہے کہ شاید بھارت کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ 80 ارب ڈالر ہے، شاید اتنا ہے میرا خیال ہے۔ تو اب اتنا زیادہ اسلحہ جب سعودی عرب کرے گا، پہلے سے سعودی عرب بہت طاقتور ہے ملیٹریلی، تو سعودی عرب سب سے زیادہ خطرہ اس خطے میں کس کے لیے بنے گا؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ خطرہ یہ دو ملکوں کے لیے بنے گا۔ ایک ایران ہے جس کے ساتھ اب اس کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے، اور دوسرا اسرائیل ہے جس کو سعودی عرب ماننے کی تیاری کر رہا ہے۔ فی الحال وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہوں۔ اب اس کی چھوٹی سی انالیسز میں بڑی کوئکلی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عرب حکمرانوں نے صدر ٹرمپ پر ڈالروں کی بارش کر دی، ان کو اتنی محبت، عزت اور احترام دیا کہ جو بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، جو صدر ٹرمپ کو ان ممالک میں اب تک ملا ہے، اور آنے والے دنوں میں جب تک کہ وہ یہاں پر ہیں ان کو ملتا رہے گا۔ لیکن اب تک عرب حکمران اس سے حاصل کیا کر پائے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اگر ایک طرف سیریا کے اوپر سینکشنز ختم ہوئی، اور احمد شرح کی جو ملاقات ہوئی سر ٹرمپ کے ساتھ، بہت بڑا واقعہ ہے، بالکل یہ ایک گیم چینجر ہے اس علاقے میں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ گیم چینجر کس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ فلسطینی کاز کے لیے اس کو کچھ فائدہ ہے، آزاد فلسطینی ریاست کا کوئی کانسیپٹ ہے اس کے اندر؟ فی الحال یہ واضح نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی اسپیس ہے۔ دوسرا، اس پوری انگیجمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک سبجیکٹ جس پر کہ زیادہ بات نہیں ہوئی، وہ فلسطینیوں کی حق خود ارادیت ہے، وہ غزہ میں جاری جنگ ہے، وہ غزہ میں جاری انسانی المیہ ہے۔ جب جو یہ عرب شہزادے بیٹھے ہوئے صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے ڈنرز کر رہے تھے، اچھی اچھی تقریریں کر رہے تھے، اس وقت اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں بمباری کر رہا تھا، اور شاید جس وقت یہ تقاریر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی چھوٹے بچے اسرائیل کی بمباری میں اپنی جانیں گنوا رہے تھے۔ تو جو امن کی بات تھی وہ مجھے وہاں پر زیادہ نظر نہیں آئی، کیونکہ صدر ٹرمپ میرا خیال ہے جانے سے پہلے وہ یہ جانچ چکے تھے کہ شاید اس پہ زیادہ پروگرس ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے جو اپنے دورے کا تھیم رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ جی ہم انویسٹمنٹ اور سیکیورٹی پر زیادہ بات کریں گے، اور اب تک وہی تھیم چل رہا ہے، اور اس میں یقیناً سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ امریکہ ہی کو ہو رہا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، اور پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ سارے کے سارے عرب ممالک ہیں جن کو اس کے اندر اپنی جیت نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان دا لانگ رن مجھے لگتا ہے کہ اس دورے کا اس خطے کے فیوچر پر بڑا گہرا اثر ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیو پالیٹکس بھی یہاں پر کافی چینج ہوگی، کیونکہ جتنے یہ عرب ممالک مضبوط ہوں گے اتنے ہی میرا خیال ہے وہ آزادانہ سوچ کی صلاحیت بھی حاصل کریں گے، جو شاید اس خطے میں ایسے ممالک جو کہ امریکہ کے قریب ہے، اسپیشلی اسرائیل، میرا خیال ہے ان کے لیے شاید یہ کچھ زیادہ خوشائند خبر نہ ہو۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔